Now students, we are going to study the compensatory mechanisms for the heart failure, or the heading in the book is compensatory physiological responses in heart failure. भाई आपका पेशेंट है, आपके पेशेंट को हार्ट फेलियर हो गया, इस हार्ट फेलियर को ओवरकम करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए आपकी बॉडी कौन से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स परफॉर्म करेगी. सो इस कंपनसेशन के लिए यू हैव 4 different mechanisms that are mentioned in your book, that is Lippincott pharmacology. So बच्चों, पहला मैकेनिज़्म जो कि आपके हार्ट फेलियर को ओवरकम करने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि आपके बॉडी का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए, दैट विल बी इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी. The second activation will be of the RAS, that is renin angiotensin aldosterone system. Then there will be activation of natriuretic peptides. Afterwards there is मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी. जी ये 4 आपके मैकेनिज़्म हैं जो आपके बुक के अंदर बच्चों मेंशन है. सो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिजियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, पैथोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, फार्माकोलॉजी में डिस्कस करें. रेपिटेशन आ रही है भी टॉपिक की. अब जी मेरा पेशेंट था, मेरे पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ. इस हार्ट फेलियर को ओवरकम करने के लिए जी सबसे पहले जो सिस्टम एक्टिवेट हो गया, मल्टीपली सारे सिस्टम साथ एक्टिवेट होते जाएंगे. इन सीक्वेंस हम सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट सिस्टम दैट इज़ गेट एक्टिवेटेड इज़ एक्चुअली दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ANS की क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ी. ANS इज़ डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो भाई यहाँ कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हुआ, दैट इज़ दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी. क्यों होगी भाई, आपका पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में क्या था कि आपके पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कम था, जिसकी वजह से डिक्रीज कार्डियक आउटपुट को सेंस किया आपके बैरोरिसेप्टर्स ने. बैरोरिसेप्टर्स ने सेंस किया कि जी ब्लड का प्रेशर कम है. बैरोरिसेप्टर्स ने सेंस किया कि ब्लड का प्रेशर कम है, तो बैरोरिसेप्टर्स ने जी आगे एक्टिवेट कर दिया, सिग्नल्स भेजे CNS को, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अच्छा जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की यहाँ होगी आपके पास एक्टिवेशन. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जी आपको पता है जी न्यूरॉन्स हैं. अब वहाँ पे जी न्यूरॉन्स ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किए. कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किए, दे विल बी रिलीजिंग कैटेकोलामिन्स. और कौन से कैटेकोलामिन्स रिलीज़ किए, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. भाई यहाँ पे एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स ने एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ कर दिए. अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, दे विल एक्ट ऑन दी हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. क्योंकि ब्लड प्रेशर लो है ना, अब इसको हम लोगों ने बढ़ाना है, कार्डियक आउटपुट कम है, इस कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है. तो भाई क्या किया जी, इन प्रोडक्ट्स ने, कैटेकोलामीन्स ने हार्ट के ऊपर जी उससे मिले बीटा-1 रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड किया. बीटा-1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन हुई, जिसकी वजह से हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ गई. हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ गई, हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई. इट मीन्स क्या बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया. जब हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट ने जल्दी पंप करना शुरू किया, फोर्सफुली पंप करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया जी, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया. सो यही था ना हार्ट फेलियर के पेशेंट का प्रॉब्लम कि उसके अंदर कार्डियक आउटपुट कम था. सो जी यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी ने क्या कर दिया कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दिया. साथ ही साथ वेसल्स के ऊपर क्या काम हो रहा है, यू नो योर ब्लड वेसल्स हैव दी अल्फा रिसेप्टर्स. तो जी अल्फा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए कैटेकोलामीन्स की वजह से. कैटेकोलामीन्स ने वेसल्स की क्या कर दी, कंस्ट्रिक्शन कर दी. अच्छा जी, वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कर दी. इन केस समझें जी, दिस इज़ हार्ट, यहाँ पे आपकी जा रही हैं वेसल्स, वेन्स जा रही हैं. जब वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन हुई, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है, दैट विल बी पम्प्ड इनटू दी वेंट्रिकल्स. ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हार्ट की तरफ गया, तो जी क्या हो गया, वीनस रिटर्न बढ़ गया. वीनस रिटर्न बढ़ा तो अंडरस्टूड सी बात है, हार्ट का जी प्री लोड बढ़ गया. प्री लोड बढ़ गया मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के. यहाँ पे जी क्या हो गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गया. आफ्टर दैट देयर विल बी इंक्रीज इन दी स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा तो डेफिनेटली जी कार्डियक आउटपुट बढ़ गया. तो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, उसने आपके हार्ट के मसल्स पे काम किया, वेसल्स पे काम किया, और दोनों तरफ क्या किया कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दिया. यही तो मसला था आपके हार्ट के पेशेंट में, हार्ट फेलियर के पेशेंट में, कि उस पेशेंट के अंदर कार्डियक आउटपुट था कम.
اچھا جی, اب یہ کارڈک آؤٹ پٹ بڑھ گیا. دیکھو میری باڈی نے کیا کیا, کم کارڈک آؤٹ پٹ کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی. کیسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی, کہ اس نے کوئی سسٹم ایکٹیو کیا اور پھر کیا کیا جی, آپ کے کارڈک آؤٹ پٹ کو بڑھا دیا. یعنی کہ اس نے ایک کمپنسیٹری رسپانس دیا نا. یہ جو کمپنسیٹری رسپانس ہے دیٹ واز وائی ان آرڈر ٹو ریسٹور دی کارڈک آؤٹ پٹ. اب جی کارڈک آؤٹ پٹ ہو گیا ریسٹور. اب جی کیونکہ کارڈک آؤٹ پٹ ریسٹور ہو گیا, ناؤ آئی ول کال دس ٹائپ آف دی کمپنسیشن ایز دی ڈی کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر. ہارٹ فیلئر تھا, اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی اور کارڈک آؤٹ پٹ کو بڑھا دیا. اب یہ جو کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر ہے, نا دس ول بی کنورٹیڈ انٹو ڈی کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر. کیوں بھائی, ہارٹ ایک لمٹ تک کام کر سکتا ہے نا. پہلے جی بلڈ والیوم بڑھا, ہارٹ کے مسلز اسٹریچ کر گئے, اسٹل دے آر ٹرائنگ ٹو کانٹریکٹ کریں, کارڈک آؤٹ پٹ بڑھا ہے, الٹیمیٹ پوائنٹ آ جائے گا ہائپرٹروفی ہوگی, ہارٹ کے مسلز اسٹف ہو گئے, ناؤ دے آر ناٹ ایبل ٹو اسٹریچ, یا اتنی فورسفلی اسٹریچ نہیں کر رہے. تو اب جی وی آر موونگ ٹوورڈز دی, اب کمپنسیٹڈ فیلئر ول موو ٹوورڈز دی ڈی کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر. اور یہ جو ڈی کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر ہے دیٹ از بیسیکلی یا کلینکل سنڈروم. یعنی کہ دس از اے گروپ آف سمٹمز, ملٹیپل سمٹمز اس کے اندر آئیں گے جو اکٹھے آپ کے پیشنٹ کو افیکٹ کریں گے. مثلاً جی کون سے سمٹمز آ سکتے ہیں, کہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر میں بات کروں نا, ہارٹ کے وینٹریکلز جو ہیں وہ ہائپرٹروفی کی طرف چلے گئے, اسٹفنس کی طرف چلے گئے, ویسلز الٹیمیٹلی اسٹفنس کی طرف چلی جائیں گی. آپ کے جو فار ایگزامپل ایک ایگزامپل لے لو, پلمنری آرٹری ہے وہ تھک ہوگی, وہ اسٹف ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہاں بھی تو ہائپر ٹینشن ہو جائے گا. وہاں کیا ہو جائے گا بھی, پلمنری ہائپر ٹینشن ہو جائے گا. ویسلز کیا ہوگی, تھک ہو گئی ہیں, اسٹف ہو گئی ہیں, تو وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتی ہیں, وہاں پہ کیا ہو جائے گا ہائپر ٹینشن. تو اس طرح کے ملٹیپل فیکٹرز آ جائیں گے. کارڈیومیگیلی ہوگی, کارڈیومیگیلی سیم پہلے بھی وی ہیو اسٹڈیڈ. کارڈیومیگیلی کیا ہے کہ ہارٹ کا سائز بڑھ جائے گا, ہارٹ گلوبولر ہو جائے گا, ہائپرٹروفی ہو جائے گی, اسٹفنس ہو جائے گی. سو بھی کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر سے وی ہیو مووڈ ٹوورڈز, آپ کی باڈی موو کر گئی, آپ کا ہارٹ موو کر گیا ٹوورڈز دی ڈی کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر. اب اس میں کیا ہوگا, دیر ول بی دا ڈکلائنڈ ابلٹی آف دی ہارٹ to deliver oxygenated blood to meet the metabolic needs of the body. اب جی اس ڈیکمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر میں کیا ہوا کہ آپ کے ہارٹ نے اسٹفنس کی وجہ سے, ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے کارڈک آؤٹ پٹ کم دینا شروع کر دیا. اور یہ کارڈک آؤٹ پٹ اتنا کم ہے کہ آپ کی باڈی کی میٹابولک نیڈز پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو بھی الٹیمیٹلی اس میں کیا ہوا, وینٹریکلس نہیں نا پمپ کرے, دیر ول بی وینٹریکل فیلئر. اچھا وینٹریکل اس قدر فیل ہو گیا کہ اس نے کارڈک آؤٹ پٹ کو مینٹین نہیں کیا. بھئی اب جب کارڈک آؤٹ پٹ مینٹین نہیں ہوا تو آپ کا پیشنٹ تو آلریڈی واز اے ڈیزیزڈ پیشنٹ, تو بھئی اس کے جو سائنز اینڈ سمٹمز ہیں مزید ورس ہو جائیں گے. اب وہ کون سے سائن اینڈ سمٹمز ہیں جو آپ کا پیشنٹ فیل کرے گا, جو آپ آبزرو کر سکتے ہیں, ڈسپنیا. یعنی کہ آپ نے اکثر پرسکرپشنس میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا نا, کہ پرسکرپشنس میں لکھا ہوا ہوتا ہے SOB, دیٹ از شارٹنیس آف بریتھ, سانس کی کمی ہو جائے گی. تو دیر ول بی دا ڈسپنیا. جب بھی پیشنٹ کچھ ایگزرشن والا کام کرے گا, تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرے گا تو اس کو ڈسپنیا ہو جائے گا, سانس چڑھ جائے گا, شارٹنیس آف بریتھ ہو جائے گی. ہی میں بی سفرنگ, اور ہی میں سفر فرام دی آرتھوپینیا. ڈیفینیٹلی آرتھوپینیا سے بھی سفر کرے گا, اس میں بھی شارٹنیس آف بریتھ ہے. لیکن کیسی شارٹنیس آف بریتھ ہے کہ ون پیشنٹ لیٹا ہوا ہے تو لیٹے اس چیز سے لگے گا مجھے سانس نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تو جس کو اٹھ کے بیٹھنا پڑے گا. تو وین ایور ہی از لائنگ فلیٹ تو اسے لگے گا دیر از شارٹنیس آف بریتھ اور سانس کی کمی ہوگی. تو الٹیمیٹ, اچھا یہ ریزن ہوئی ہے وہ آلریڈی ڈسکس. دیکھو جب ہم اسٹڈی کرے تھے, سپوز دس از یور لیفٹ ہارٹ, ٹھیک ہے. اب اس میں ہوا کیا تھا بھائی, لیفٹ وینٹریکل سے آپ کا بلڈ جانا کہاں پہ تھا, پلمنری آرٹری میں جانا تھا. پلمنری آرٹری سے کہاں پہ جانا تھا, لنگس میں جانا تھا. تو بھئی اگر یہاں اس پوائنٹ پہ آگے, یہاں پھر لیفٹ وینٹریکل سے آپ کا جو بلڈ ہے بیکورڈ موو کرنے لگ گیا, اور دونوں میں سے کسی بھی صورت میں ہارٹ کے اندر یا انکریز آؤٹ پٹ کی وجہ سے یا لیفٹ وینٹریکل کے ڈکریز آؤٹ پٹ کی وجہ سے اگر ہارٹ میں, لنگز میں کسی قسم کا بلڈ ایکیومولیٹ کر گیا, ایڈیما ہو گیا نا, تو ایسے پیشنٹس کیا ہوتے ہیں جب تک اپ رائٹ پوزیشن میں بیٹھے ہیں, اچھا ٹھیک ہے سانس لے رہے ہیں, لیٹ گئے,
لیٹنے کے بعد کیا ہوا, فلوئڈ ہارزونٹلی موو کر گیا فلوئڈ, تو کیا سانس نہیں آئے گا, دیر ول بی شارٹنیس آف بریتھ. سو پیشنٹ جب لیٹا اسے سانس نہیں آیا تو کیا کرنا پڑے گا, اسے نیچے کوئی تکیہ رکھنا پڑے گا, اپنا سر اونچا کر کے لیٹنا پڑے گا تاکہ جو آپ کے لنگس ہیں وہ ایک انکلائنڈ پوزیشن میں آئے, سانس لینے میں آسانی ہو, کنجیشن نہ ہو. تو بھئی دس از آرتھوپینیا. آرتھوپینیا سے ایک اور آرتھوپینیا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, اکثر پیشنٹس کو آپ نے دیکھا ہو رات کو سو رہے ہیں, 1 گھنٹہ سوئے, 2 گھنٹہ سوئے, ایک دم اٹھ کے نہیں بھی مجھے سانس نہیں آ رہا. کون سی کنڈیشن ہے, دیٹ از پیروکسیمل نوکٹرنل ڈسپنیا. نوکٹرنل مینس ایکٹیو ایٹ نائٹ, ایسا ڈسپنیا جو رات کے وقت ایکٹیو ہو گیا. بھئی ظاہر ہے کیوں ہو گیا کہ ایڈیما تھا, ہارٹ واز موونگ بیک, بلڈ واز موونگ بیکورڈ, تو جی اس کی وجہ سے پروکسیمل نوکٹرنل ڈسپنیا ہو گیا, یعنی کہ سونے کے 1-2 گھنٹے بعد فوراً پیشنٹ اٹھ گیا رات کے وقت, جی مجھے سانس نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, دین دیر آر ڈیفینیٹلی بلڈ سپلائی نہیں جا رہی پراپرلی. بلڈ پراپرلی نہیں جا رہا تو آپ کے پیشنٹ کو کیا ہوگا, ویکنیس ہوگی. فٹیگ کیسے ہوگی, بھی بلڈ نہیں جا رہا, RBCs نہیں جا رہے, آکسیجن نہیں جا رہی, ATP نہیں بن رہی. ٹھیک ہے, ATP پوری نہیں مل رہی ہے, تو دیر ول بی فٹیگ, دیر ول بی پیریفرل ایڈیما. اچھا جی, یہاں سے بھی میرا بلڈ نکل گیا, یہاں ویسلز میں کنسٹرکشن ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں سے زیادہ کارڈیک آؤٹ پٹ نکلا ہے, پیریفری میں کیا ہو گیا, بلڈ ایکیومولیٹ کرنا شروع کر گیا, پیریفرل ایڈیما ہو گیا. فار ایگزامپل لیگس میں سویلنگ ہوگی, ایڈیما ہو گیا. دین ایک اور ٹرمینالوجی, ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز بھی اس سے ریلیٹڈ بھی آ جاتی ہے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, انفلیمیشن میں یہ ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے, تو بھی میں نے کہا ہارٹ فیلئر میں کیا ہوا, آپ کے جو سائنس سمٹمس تھے ورسن ہو گئے. سائنس سمٹمس کیا تھے, ڈسپنیا تھا, آرتھوپینیا تھا, پروکسیمل نوکٹرنل ڈسپنیا تھا, فٹیگ تھی, اور جی پیریفرل ایڈیما تھا. ٹھیک ہے, یہ سارے سمٹمس آ گئے. بھئی ایک سسٹم ایکٹیو ہوا. سسٹم ایکٹیو کیوں ہوا, کہ آپ کی باڈی کا جو کارڈیک آؤٹ پٹ تھا, ہارٹ کا کارڈیک آؤٹ پٹ تھا, دیٹ واز لیس. سو بچوں, فرسٹ میکینزم اسٹڈی کر دیا کہ ہارٹ فیلئر ہوا, اس کی کمپنسیشن کے لیے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے جی ایکٹیو کون سا سسٹم ہوا, سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہو گیا ایکٹیو. ناؤ جی اب کون سا سسٹم ایکٹیو ہونے جا رہا ہے, دیٹ از ایکچولی دی راس, رینن اینجیوٹینسن الڈوسٹیرون سسٹم ہو گیا جی ایکٹیو. کب ایکٹیو ہوا, جب کارڈیک آؤٹ پٹ کم تھا, آپ کی کڈنیز کی طرف بلڈ کم جا رہا تھا, یعنی کہ دیر واز ڈیکریز بلڈ فلو ٹو دا کڈنی, جس نے کیا کیا جی آپ کے, اب جب یہ چیز سینس ہوئی تو آپ کے جو β1 ریسیپٹرس تھے کڈنی کے, وہ ہو گئے ایکٹیو. اب ان β1 ریسیپٹر کی ایکٹیویشن سے کڈنی نے ریلیز کر دیا جی آپ کو ایک انزائم, دیٹ از ایکچولی دی رینن. رینن کڈنی سے کہاں سے ریلیز ہوا, فرام دی جیکسٹاگلومیرولر سیلز. ناؤ جیکسٹاگلومیرولر سیلز نے ریلیز کر دی رینن, جس نے, جو کہ ایک انزائم ہے جو کنورٹ کرے گا اینجیوٹینسینوجن کو انٹو اینجیوٹینسن 1. اینجیوٹینسینوجن جو کہ ایک پروٹین ہے, دیٹ از ریلیزڈ بائی دا لیور, از کنورٹیڈ انٹو اینجیوٹینسن 1. اب جی آپ کے جو ویسکولر ایپیتھیریل سیلز ہیں وہ ایک انزائم اور ریلیز کریں گے, جس کا نام ہے ACE, اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم, جو کہ کنورٹ کر دے گا اینجیوٹینسن 1 کو انٹو اینجیوٹینسن 2. اب یہ جو اینجیوٹینسن 2 ہے, اس نے 1 2 3 ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرنے ہیں. پہلا فنکشن کیا ہے, اس نے ویزو کنسٹرکشن کروانی ہے. دوسرا فنکشن اس نے ہائپوتھیلمس کو کرنا ہے ایکٹیو, اسے سگنل دینا ہے کہ اینٹائی ڈائیوریٹک ہارمون ریلیز کرو. تیسرا کام اس نے کیا کرنا ہے کہ ایڈرینل میڈیولا کو کہنا ہے کہ الڈوسٹیرون کو ریلیز کرو, دیٹ از اے اسٹیرائڈ ہارمون. اوکے, اب جی سب سے پہلے جی اینجیوٹینسینوجن 2 نے کیا کیا کہ اسے ویسلز میں ملے اینجیوٹینسن 2 ٹائپ 1 ریسیپٹرز. نو ڈاؤٹ ٹائپ 2 ریسیپٹرز بھی ہیں, اس کے ایویڈنسز کچھ کم مل رہے ہیں اس کی ایکٹیویشن کے. بہرحال جی میجرلی اس نے کام کس پہ کیا, اینجیوٹینسن 2 نے اینجیوٹینسن 2 ٹائپ 1 ریسیپٹر پہ کام کیا. وہاں پہ جا کے جی ویسلز کے اوپر ریسیپٹرز پہ یہ بائنڈ کیا اور وہاں پہ کروا دی ویزو کنسٹرکشن. بھئی ویزو کنسٹرکشن ہوئی تو ویزو کنسٹرکشن سے کیا ہوا بچوں کہ ان کیس اگر جی یہاں وینس میں ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے, کنسٹرکٹ کی زیادہ پروپیل ہو کے آپ کا جو بلڈ ہے وہ ہارٹ کی طرف جانا شروع ہو گیا, کارڈیک آؤٹ پٹ بڑھ گیا. اچھا جی آرٹریولز میں اگر کنسٹرکشن ہوئی تو پھر کیا ہو جائے گا, پھر یہ ہوگا جی یہ میری آرٹریولز ہیں, یہ کنسٹرکٹ کر گئی, اب ادھر لیومن ڈائیمیٹر کم ہو گیا نا, تو یہاں ویزو کنسٹرکشن کی وجہ سے یہ جو ریزسٹنس ہے یہ بڑھ جائے گی. ریزسٹنس بڑھ جائے گی مینز آفٹر لوڈ بڑھ جائے گا, آفٹر لوڈ بڑھ جائے گا تو ناؤ دیر ول بی ہائپر ٹینشن. اوکے, اچھا
اب جی ویزو کنسٹرکشن ہوئی. اب جی دوسرا کام اس نے کیا کیا, اینجیوٹینسن 2 نے ہائپوتھیلیمس کو کی ایکٹیو. ٹھیک ہے, ہائپوتھیلیمس یو نو دیٹ از connected to the pituitary gland, that is connected to pituitary gland by a structure that is infundibulum. اچھا جی, اب پچوٹری گلینڈ نے کیا کیا کہ ریلیز کر دیا اینٹائی ڈائیوریٹک ہارمون. ہارمون ریلیز ہوا. اب اس ہارمون نے جا کر ایکٹیو کرنا ہے کن کو, V1 ریسیپٹرس کو. اچھا V1 ریسیپٹرس کہاں کہاں پہ ہیں, آرٹریز میں. کون سی, سسٹمک, سپلانچک, رینل, کورونری آرٹری میں ہے. ابھی ہم رینل سسٹم کی بات کریں تو چلو رینل سسٹم کو لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, وہاں پہ اس نے کیا کروا دیا, اینٹائی ڈائیوریٹک ہارمون نے کروا دی ویزو کنسٹرکشن, ویسلز ہوگی کنسٹرکٹ. اب اس کنسٹرکشن کی وجہ سے کیا ہوا, واٹر کی ڈیٹینشن ہوگی ایٹ دا لیول آف دی کڈنی. واٹر اب ایکسکریٹ ہی نہیں کر رہا. کیوں, کیونکہ اس نے اب راس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے, ہائپر ٹینشن کروانی ہے, بلڈ پریشر کو بڑھانا ہے. اچھا, ایلیویٹ کرنا ہے بلڈ پریشر کو. جب جی واٹر ریٹینشن کر گیا تو بلڈ والیوم بڑھ گیا. بلڈ والیوم بڑھ گیا مینز وینس ریٹرن بڑھ گیا. وینس ریٹرن بڑھ گیا تو پری لوڈ بڑھ گیا, یعنی اب ہارٹ کی طرف زیادہ سے زیادہ بلڈ جا رہا ہے. پری لوڈ بڑھا تو ڈیفینیٹ سے بات ہے اسٹروک والیوم بڑھا. اسٹروک والیوم بڑھا تو دیر ول الٹیمیٹلی بی انکریز ان دی کارڈیک آؤٹ پٹ. سو جی یہاں بھی راس نے کیا کیا کہ کارڈیک آؤٹ پٹ کو بڑھا دیا. اچھا جی, تیسرا میکینزم اور کیا ہوا جی, آپ کے اینجیوٹینسن 2 نے کیا کیا, اس نے جی ایڈرینل میڈولا پہ جا کر سگنل دیے. ایڈرینل میڈولا کو کارٹیکس سے وہ کہا جی چلیں جی آپ جی اسٹیرائڈ ہارمون کو کریں ریلیز. اسٹیرائڈ ہارمون ریلیز ہوا. اسٹیرائڈ ہارمون نے اب جی اسے جی کڈنی میں نیفرون کے پرنسپل سیلز پہ جا کے کرنا ہے کام. پرنسپل سیلز کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں, دیز آر لوکیٹڈ آن دی کلیکٹنگ ڈکٹ. پرنسپل سیلز ہیں, پرنسپل سیلز کہاں پہ ہیں, یہ کلیکٹنگ ڈکٹ میں پریزنٹ ہیں. پرنسپل سیلز کے جو کہ کلیکٹنگ ڈکٹ میں پریزنٹ ہیں, دس از کنٹیننگ دی اینڈوتھیلیل سوڈیم چینل, جسے انیک بھی کہتے ہیں. اچھا جی, جیسے ہی یہ آپ کے جو ہے بچوں ایلڈوسٹیرون, یہ جا کر بائنڈ کی آپ کے پرنسپل سیلز سے. پرنسپل سیلز کو اس نے کیا کیا, کہا کہ جی ایکسپریشن بڑھا دو, کاؤنٹ بڑھا دو ایپیتھیلیل سوڈیم چینلز کا. اچھا جی, ایپیتھیلیل سوڈیم چینلز کا کاؤنٹ بڑھا تو ایپیتھیلیل سوڈیم چینلز کیا کر رہے تھے, اگر آپ کو ڈائیوریٹکس بھی یاد ہو تو بھی یہ نارمل کڈنی کی فزیولوجی بھی یاد ہو تو آپ کو آ جائے گا یاد کہ اس نے جی سوڈیم کی کروا دی ری ایبزارپشن. سوڈیم ری ایبزارب ہوا, یعنی کہ یورین میں ایکسکریٹ نہیں ہوا تو بھائی واٹر بھی ری ایبزارب ہو گیا, جس کی وجہ سے بلڈ والیوم بڑھ گیا. بلڈ والیوم بڑھا تو اگین وہی وینس ریٹرن بڑھا. وینس ریٹرن بڑھا تو پری لوڈ بڑھ گیا, یعنی کہ اینڈ ڈائسٹولک والیوم بڑھ گیا, اور اسٹروک والیوم بڑھ گیا, پھر الٹیمیٹلی کارڈیک آؤٹ پٹ بڑھ گیا. تو جی یہ ساری چیزیں گین دیکھو نا, راس نے کیا کیا, کارڈیک آؤٹ پٹ بڑھا دیا جس طرح سمپیتھیٹک نروس سسٹم نے بڑھا دیا تھا. اچھا, یہاں پہ تھوڑی سی پیتھولوجی ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر جی ایکسٹریم لیول پہ کارڈیک آؤٹ پٹ بڑھ جائے کیا ہوگا, ایکسٹرا والیوم آ گیا. اس ایکسٹرا والیوم کو الٹیمیٹلی ہارٹ پمپ نہیں کرے گا, کیونکہ ہارٹ میں ہوگی ہائپر ٹرافی, اسٹیفنیس, تھکنیس, کنٹریکشن ہوگی کم. تو اب جی اس نے کروا دینا ایڈیما, دیٹ کین بی پلمونری ایڈیما, دیٹ کین بی پیریفرل ایڈیما. سو دس از سپریٹ ڈسکشن. اب جی یہ دو میکینزم وی ہیو ڈسکسڈ. آپ کے سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ڈسکس کر لی, راس کی ایکٹیویشن ڈسکس کر لی, اور تیسرا میکینزم کیا ہے جی, اب یہاں پہ ہونے والے ہیں ریلیز نیٹری یوریٹک پیپٹائڈز, جو کہیں گے بھی ویسلز کو کنسٹرکٹ مت کرو. اب یہ جی نیٹری یوریٹک پیپٹائڈ کیا کریں گے, راس جب ایکٹیو ہوا, سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی جب ہو گئی تو بھی کیا ہونا شروع ہو گیا کہ اب سوڈیم اور واٹر کی ڈیٹینشن ہونا شروع ہوگی. اوکے, وینس ریٹرن بڑھا اور پری لوڈ بڑھ گیا. جب پری لوڈ بڑھا یعنی کہ ہارٹ کے اندر زیادہ والیوم آ کے ایکیومولیٹ کر گیا. بھئی اب ایک جیسے میکینزم تو نہیں نا پروڈیوس کری جانے, اب یہاں پہ بڑھ گیا, پری لوڈ بڑھ گیا. تو بھئی آپ کے ہارٹ نے سوچا یہ تو پری لوڈ بڑھ گیا ہے. اچھا, پری لوڈ بڑھ گیا ہے تو ہارٹ نے جی نیٹری یوریٹک پیپٹائڈز کرنا شروع کر دیے ریلیز. کون سا نیٹری یوریٹک پیپٹائڈ, 3 طرح کے, جن میں سے 2 آر ویری امپورٹنٹ. اس نے ریلیز کیا ایٹریل نیٹری یوریٹک پیپٹائڈ, اٹ ول ریلیز سی ٹائپ نیٹری یوریٹک پیپٹائڈ, اٹ ول ریلیز 8 ٹائپ نیٹری یوریٹک پیپٹائڈ, جس میں ایٹریل اور 8 ٹائپ نیٹری یوریٹک پیپٹائڈز آر ویری امپورٹنٹ, جس سے آگے جا کے ڈسکس بھی کرنے والے ہیں. سو بچوں, جب یہ پیپٹائڈز ریلیز ہوئے, ان پیپٹائڈز نے اب جی کون سے امپورٹنٹ کارڈیک فنکشنز پرفارم کیے. پہلا فنکشن, دے ول کاز ویزو ڈائلیشن, ویسلز کو کہے گا ریلیکس کر جو, بلڈ کو آگے جانے دو. دے ول
انہیبٹ دی ریلیز آف دی رینن. رینن کیا تھا یہ دیکھیں ادھر ہم لوگوں نے مینشن کیا تھا نا کہ رینن واز ایکچولی دی انزائم دیٹ واز ریلیزڈ بائی دی کڈنیز. سو جی ہیئر یہ رینن, ٹھیک ہے, اس نے جی رینن کی ریلیز کو انہیبٹ کر دیا, اس نے ایلڈوسٹیرون کی ریلیز کو انہیبٹ کر دیا, اس نے مایوکارڈیل فائبروسس کو ڈکریز کر دیا. ہارٹ کو کہا نہیں بھئی تم نے فائبروسس کی طرف, پیتھولوجیکل اسٹیٹ کی طرف نہیں جانا. فائبروسس میں ہو کیا رہا تھا, وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ان پیتھولوجی, اٹ ہیز بین ڈسکسڈ کہ جی فائبروسس میں فائبروبلاسٹ ایکٹیو ہو رہے تھے کس کے اندر, انٹو دی مایو فائبروبلاسٹ. ایکٹیویشن ان کی کر کون رہا تھا بھئی, فائبروبلاسٹ کی ایکٹیویشن ہو رہی تھی سائٹوکائنس کی وجہ سے, ملٹیپل ہارمونس کی وجہ سے, ڈفرینٹ پروٹینس کی وجہ سے. بہرحال جی ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیل, بہرحال کیا ہوا کہ کیسے فائبروسس ڈکریز ہوئی کہ جی بائی دی ہیلپ آف دی نیٹریورٹک پیپٹائڈ. اور فائبروسس ہوتی کیسے تھی, فائبروسس میں فائبروبلاسٹ ور ایکٹیویٹیڈ انٹو دی مایو فائبروبلاسٹ. اور فائبروسس میں کیا ہوتا تھا کہ جی دیر واز انکریز ان ایکسٹرا سیلولر میٹرکس پروٹین جو کہ بنا دیتی تھی اسکارز, ٹیشو میں ہارٹ میں اسکارز بنا دیتی تھی. یعنی کہ الٹیمیٹ کیا ہوتا تھا, کولاجن بلڈ اپ ہو جاتا تھا, اسکار فارمیشن ہوتی تھی, جس کی وجہ سے ڈائسٹولک اینڈ دا سسٹولک فنکشنز آپ کے ہارٹ کے افیکٹ ہوتے تھے. بھئی کیا ہوتا تھا, پراپرلی ہارٹ فل نہیں ہو رہا تھا, پراپرلی ہارٹ کنٹریکشن نہیں کر رہا تھا, اسکارنگ کی وجہ سے, فائبروسس کی وجہ سے یہ افیکٹ آ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ان سارے افیکٹس کو اوور کم کس نے کر دیا, آپ کے نیٹریورٹک پیپٹائڈز نے اوور کم کر دیا. اچھا میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کے یہ جو 2 نیٹریورٹک پیپٹائڈز ہیں جس میں امپورٹنٹ ہے ایٹریل اینڈ دی 8 ٹائپ نیٹریورٹک پیپٹائڈ, یہ آگے جا کے پڑھنے والے میں. پھر بھی تھوڑا سا اوور ویو لے لو کہ میرے پاس یہ جو آپ کے نیٹریورٹک پیپٹائڈ ہے, ایٹریل نیٹریورٹک پیپٹائڈ, جو کہ کہاں جو کو ایک پیپٹائڈ ہارمون ہے, ریلیز کہاں سے ہو رہا تھا, ایٹریا سے. جو آپ کے ایٹریم تھے, رائٹ اینڈ لیفٹ ایٹریم, دیئر ور ریلیزنگ دی ایٹریل نیٹریورٹک پیپٹائڈ. اوکے جی, جو کہ کیا کر رہے تھے, اب انہوں نے آگے جا کے ایکٹیویشن کرنی تھی اے ٹائپ نیٹریورٹک ریسیپٹرز کی. جب ان ریسیپٹرز کی ایکٹیویشن ہو رہی تھی تو بھی انہوں نے کیا کرنا تھا, انہوں نے سوڈیم کی ایکسکریشن کو بڑھا دینا تھا. بھئی کہاں سے بڑھا دینا تھا, وہی بھئی یہ ریسیپٹرز کہاں تھے, دیز ریسیپٹرز ور اون دی کلیکٹنگ ڈکٹ. کلیکٹنگ ڈکٹ سے انہوں نے ایکٹ کرنا تھا جی آپ کے سوڈیم چینلز پہ, اور سوڈیم چینلز کو کہنا تھا کہ سوڈیم کو کر دو ایکسکریٹ. جب سوڈیم ایکسکریٹ ہو گیا تو کیا ہو گیا, ایکسٹرا سیلولر والیوم بھی کم ہو گیا. جب ایکسٹرا سیلولر والیوم کم ہوا تو الٹیمیٹلی چلتے 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 دیکھو کیا ہوگا, کارڈک آؤٹ پٹ کم ہو گیا نا. سو اب جی یہاں پہ جی میرے کارڈک ایٹریا نے کیا ریلیز کر دیا, نیٹریورٹک پیپٹائڈ, ایٹریل نیٹریورٹک پیپٹائڈ. ریلیز کب کیا, وین دیر واز اے سیل اسٹریچ, جب ایکسٹرا والیوم ایکومولیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا میرے ہارٹ کے اندر, اسٹریچ ہو گیا نا, تب اسٹریچ کی وجہ سے جی کوئی ڈائلیٹرز بھی تو ریلیز ہونے ہیں, دیز ور دی نیٹریورٹک پیپٹائڈ. سو یہ تھا تھرڈ میکینزم. اب آ جائیں جی فورتھ میکینزم, فورتھ اینڈ دا لاسٹ میکینزم. لاسٹ میکینزم کیا ہے جی, دیر ول بی مایوکارڈیل ہائپرٹروفی. ہارٹ کے اندر والیوم ایکومولیٹ کرتا جا رہا ہے. بھئی ہارٹ کو کرنا پڑے گا ایکسپینڈ کرنے کے لیے مایو فائبرس کو کرنا پڑے گا اسٹریچ. مایو فائبرس میں جی ہیں ڈیفینیٹلی اٹ از کمپوزڈ آف دی سیلس, سیلس کو کرنا پڑے گا اپنے سائز کو انکریز. اب ہارٹ ہو جائے گا گلوبولر, ہم چلے گئے کارڈیو میگیلی کی طرف. سو جی اب اس میں کیا ہوا, جیسے ہی پری لوڈ بڑھا, آپ کا اینڈ ڈائسٹولک والیوم بڑھا, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جی ہارٹ کے سائز کو کر دیا انکریز, ہائپر ٹروفی ہوگی, کارڈیو میگیلی ہوگی. کیوں بھئی, کارڈیو میگیلی مینس آپ کے جو چیمبرز ہیں وہ ہو گئے ڈائلیٹڈ. اب جی ہارٹ ہو گیا گلوبولر, اور یہاں پہ جی پہلے تو جی گلوبولر ہو گیا, کیوں ہو گیا کہ اس نے جی والیوم کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی. اسٹارٹ میں کیا ہو رہا تھا, ہارٹ کے اندر والیوم زیادہ آ رہا تھا, ہارٹ کی ہو رہی تھی اسٹریچنگ ہو رہی تھی, اسٹل دیر واز کانٹریکشن. اب آپ جس اسٹریچ کو بڑھاتے جا رہے ہو, کنٹریکشن فورس کم ہوتی جا رہی ہے, تو بھی الٹیمیٹلی جی دس از ویری بیڈ تھنگ, جس نے کیا کر دیا کہ وینٹریکولر فنکشن کو کم کر دیا, وینٹریکل سے بلڈ کے ریلیز کو کم کر دیا, کارڈیک آؤٹ پٹ کو کر دیا کم. اور یہ دس ٹائپ آف ہارٹ فیلئر از دی سسٹولک ہارٹ فیلئر. ٹھیک ہے, یا پھر آپ اس کو کہیں گے ہارٹ فیلئر ود ریڈیوسڈ ایجیکشن فریکشن, HFrEF. بڑی دفعہ یہ ٹرمینالوجی ریپیٹ ہونے والی ہے, سو ابھی سے اس کو یاد کر لیں. اچھا اب یہاں میرے پاس ٹرمز آ گئی.
सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या है, आपका लेफ्ट साइड, भाई अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स नहीं पंप करना है ना, तो मैं कहूँगी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या हो गया, वीक हो गया, स्क्वीज़ नॉर्मली नहीं कर रहा, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड को रिलीज़ नहीं कर रहा, दिस इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक, डायस्टली, रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है कि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं इस कदर स्टिफ हो गए हैं कि वो रिलैक्स नहीं हो रहे, रिलैक्स नहीं हो रहे तो ब्लड को कहाँ फिल करेंगे अपने अंदर, रिलैक्स नहीं हो रहे, नॉर्मली ब्लड को फिल नहीं करे तो भाई कार्डियक आउटपुट कहाँ से देंगे, सो दिस इज़ ए डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सो ये दूसरी एक एंड पे जब आपके चैप्टर के पैराग्राफ के एंड पे टर्म्स लिखिए, कॉम्पनसेटेड डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जी कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में हार्ट इज़ ट्राइंग टू रिस्टोर द कार्डियक आउटपुट, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में देर इज़ डिक्लाइंड एबिलिटी ऑफ द हार्ट to meet the metabolic need of the body, because now the heart is giving less output, it is giving the less cardiac output. So these were the compensatory physiological responses in heart failure.